अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूं आप लोगों की होस्ट नौशीन और नौशीन अपने चैनल पर अपने सभी सुनने वालों को वेलकम कहती है। लिसनर्स, कैसे हैं आप सब और मेरे चैनल की खौफनाक कहानियों को कितना एंजॉय करते हैं? अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें। आज आप लोगों के लिए मैं बहुत दिलचस्प खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ और ये खौफनाक कहानी मेरे साथ शेयर कर रहे हैं खुरम। खुरम कहते हैं कि मैं इटली में हूँ। बेसिकली मैं पाकिस्तान रावलपिंडी से हूँ, मगर पिछले 4 साल से मैं इटली में हूँ। यहाँ पर मैं अपनी स्टडीज़ कंप्लीट कर रहा हूँ, इसके साथ साथ मैं जॉब भी करता हूँ। मेरा जिस कॉलेज में एडमिशन हुआ था वहाँ पर एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी। मुझे बहुत ज़्यादा बुक रीडिंग का शौक़ है और मैं जब इधर पाकिस्तान में भी होता था तो मैं अपने कॉलेज की और एरिया की लाइब्रेरी में जाकर बुक्स पढ़ा करता था। मैंने बहुत सी बुक्स पढ़ी हैं, मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ था। इसी सिलसिले में मैं जब उधर इटली गया, वहाँ पर भी अपनी स्टडीज़ के साथ साथ मैंने उधर भी लाइब्रेरी को विज़िट किया। वहाँ की लाइब्रेरी बहुत बड़ी और बहुत खूबसूरत थी। जब मैं उस लाइब्रेरी में गया तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा खामोशी थी, बहुत ज़्यादा सुकून था हर तरफ। वहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स बैठे हुए थे, बहुत बड़ी वो लाइब्रेरी थी। मैं वहाँ से जो मुझे बुक्स पढ़नी थी, वहाँ से मैंने वो बुक्स ली और मैं पढ़ने लग गया। जिस रोज़ से मैं बुक्स लेने गया था वो बिल्कुल बैक साइड थी। जब मैं वहाँ से बुक्स ले रहा था तो वहाँ पर मैंने एक लड़की को खड़े देखा। वो लड़की बिल्कुल कोने में खड़ी थी और ऐसा लग रहा था कि जैसे वो बुक्स को देख रही है। वो हिल जुल नहीं रही थी, बिल्कुल स्टैचू की तरह खड़ी थी। 1 से 2 दफ़ा मेरी उस पर नज़र पड़ी, उसकी मेरी तरफ कमर थी। मैंने फिर उस पर इतना खास गौर नहीं किया। मैंने जो बुक पढ़नी थी वो बुक ली और आकर अपने टेबल पर बैठकर पढ़ने लग गया। मेरे देखते देखते काफ़ी स्टूडेंट्स उठ के चले भी गए। अब वहाँ पर कोई ख़ास रश नहीं था। अभी मैं बुक पढ़ ही रहा था, एकदम से जिस तरह से मुझे मुतवज्जो किया किसी चीज़ ने अपनी तरफ, मैंने ऊपर जब देखा जहाँ पर वो लड़की खड़ी थी, अब उसका जो चेहरा था वो इस तरफ था। वो इस रोज़ की जो मेरे सामने बुक्स थी उनमें से कुछ देख रही थी। एकदम मेरी उस पर नज़र पड़ी। उसकी बहुत भयानक आंखें लग रही थी और वो मुझे ही देख रही थी। इतनी खौफनाक नज़रों से वो मेरी तरफ देख रही थी, मुझे समझ ही नहीं आई कि ये ऐसी क्यों देख रही है। उसकी नज़रें बिल्कुल भी आम नहीं थी। वो बहुत दूर खड़ी थी मगर उसकी नज़रें बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट थी, जैसे वो मेरी तरफ देख रही थी। मैं थोड़ा सा घबरा गया, अजीब सा मुझे लगा। मैंने फिर 1 से 2 दफ़ा पढ़ते पढ़ते उसकी तरफ देखा। वो स्टिल वहीं पर खड़ी होकर मुझे ही देखे जा रही थी। मैं डर गया, मुझे ये लगा कि पता नहीं ये इस तरह से मुझे क्यों देख रही है। मैं फ़ौरन उठा, मैंने क्लास अटेंड करनी थी, मैं वहाँ चला गया। मैंने इस बात को इतना ख़ास बॉदर नहीं किया। नेक्स्ट डे अपने रूटीन के साथ मैं फिर अपने कॉलेज गया। वहाँ पर जाकर मैं फिर अपनी लाइब्रेरी में चला गया, क्योंकि मुझे आदत थी, मैं कुछ टाइम लेकर जाता था क्योंकि मैंने वहाँ पर बैठकर बुक्स पढ़नी होती थी। जब मैं लाइब्रेरी में गया तो आज वहाँ पर कोई भी नहीं था, बिल्कुल मैंने किसी को भी नहीं देखा। मैंने फिर वहाँ से जाकर वो बुक निकाली और बैठकर पढ़ने लग गया। आज वो लड़की भी वहाँ पर नहीं थी, सिर्फ वहाँ के जो लाइब्रेरियन थे वो बैठे हुए थे। उनके पास कोई आदमी बैठा था, वो उससे बातें कर रहे थे। बिल्कुल खामोशी थी वहाँ पर। मैं फिर बैठकर पढ़ने लग गया। एकदम से मुझे इस तरह से लगा कि जिस तरह से मेरे कान में कोई सरगोशी हुई है, जिस तरह से कोई बोला है मेरे कान में। मैंने तेज़ी से अपने इधर उधर देखा, मुझे कोई नज़र नहीं आया। वो बोलने की जो आवाज़ थी वो भी किसी लड़की की महसूस हो रही थी। मैं फिर पढ़ने लग गया। इतने में वो जो लाइब्रेरियन थे और उनके साथ वो जिसके साथ बैठकर बातें कर रहे थे, वो दोनों उठकर वहाँ से बाहर चले गए। अब पूरी लाइब्रेरी में, बहुत बड़ी वो लाइब्रेरी थी, मैं वहाँ पर अकेला बैठा हुआ था। एकदम से मुझे इस तरह से महसूस हुआ कि कोई चलता हुआ लाइब्रेरी में आ रहा है। मैं बहुत मगन होकर पढ़ रहा था, मुझे यही था कि या लाइब्रेरियन होंगे या वो जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं वो होंगे। लेकिन वो जो कोई भी था वो चलता चलता बिल्कुल मेरी बैक साइड पर जिस तरह से कोई आकर खड़ा हो गया। एकदम से मुझे ये फीलिंग्स आई कि कोई बिल्कुल मेरे ऊपर झुका हुआ है। मुझे किसी की प्रेजेंस बहुत ज़्यादा फील हो रही थी। मैंने एकदम से जब ऊपर देखा, ना मेरी बैक साइड पर कोई था और ना ही मेरे ऊपर कोई था, लेकिन वो फीलिंग्स बहुत ही अजीब थी। मुझे बहुत अजीब सा लगा, मैं डर गया थोड़ा सा। फिर एकदम से मैंने दरवाजे की तरफ देखा तो ऐसा लगा कि कोई तेज़ी से बाहर निकला है, लेकिन वो नज़र नहीं आया मुझे। दरवाज़ा भी हिल रहा था। अब मैं बहुत साइको टाइप हो गया था कि समझ नहीं आ रही थी ये सब क्या हो रहा है। मैं इतनी इंटरेस्टिंग बुक पढ़ रहा था। मैंने वो फ़ौरन बुक बंद की, उसको वापस रखा और अपनी क्लास में आ गया। कुछ मेरा जो दिमाग था वो बहुत ज़्यादा बोझल भी हो गया था कि पता नहीं ये क्या मामला है, ये क्या मेरे साथ हो रहा है 2 दिन से।
پہلے بھی میں جا کر ایک دو دفعہ وہاں پر گیا تھا، پڑھتا بھی رہا تھا، وہاں پر مجھے ایسا کچھ فیل نہیں ہوا تھا، لیکن ایک دم سے یہ سب ہونے لگ گیا۔ میں نے جب اپنی کلاس اٹینڈ کی، میں واپسی پر اپنی جاب پر گیا، پھر گھر آ کر میں سو گیا، تو رات کو میں نے خواب میں دیکھا کہ جس طرح سے میں اسی لائبریری میں ہوں اور وہی لڑکی میں نے وہاں پر دیکھی ہے، اور مجھے ایک آواز آتی ہے خواب میں کہ اس سے بچ جاؤ، وہ انسان نہیں ہے۔ تو ایک دم سے میری ڈر کی آنکھ کھل گئی۔ جب میری آنکھ کھلی تو وہ مجھے بہت زیادہ پسینہ بھی آیا ہوا تھا، میں بہت زیادہ گھبرا گیا، میں نے پانی پیا، پھر میں نے یہی سوچا کہ میں سارا دن اسی بات کے بارے میں سوچتا رہا تھا، میں بھی یہی بات ہو۔ نیکسٹ ڈے میں اپنے روٹین کے ساتھ کالج تو چلا گیا، لیکن میرا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ میں لائبریری کی طرف جاؤں۔ جو لائبریری تھی وہ سیکنڈ فلور پر تھی، میں ادھر ہی نیچے گراؤنڈ میں بیٹھا ہوا تھا، ایک دم میری یوں ہی اوپر نظر پڑی، کیونکہ میں تو جانا ہی نہیں چاہ رہا تھا لائبریری میں۔ رات والا خواب بار بار میرے دماغ میں وہ لفظ آ رہے تھے۔ میں وہاں پر بیٹھا ہوا تھا تو ایک دم میری اوپر نظر پڑی، پاس اتنے اسٹوڈنٹس تھے، مجھے لائبریری کی ونڈو میں کوئی کھڑا ہوا نظر آیا۔ میں دیکھ رہا تھا کہ لائبریری کی ونڈو میں کوئی کھڑا ہے۔ ابھی میں اس کی طرف دیکھ ہی رہا تھا کہ اس نے ایک دم سے ونڈو کھول دی۔ جب اس نے ونڈو کھولی تو وہ وہی لڑکی تھی، اور وہ پھر مسلسل میری طرف ہی دیکھ رہی تھی۔ میں بہت زیادہ ڈر گیا۔ میں نے سوچا کہ میں ایک دفعہ اس سے پوچھتا تو ہوں آخر یہ کون ہے اور مجھے کیوں دیکھ رہی ہے، اس کو کیسے پتا چل گیا کہ میں اوپر دیکھ رہا ہوں، اور اس نے فوراً ونڈو کھول کے مجھے دیکھنا شروع کر دیا۔ میں فوراً سے بھاگتا ہوا سیڑھیوں سے اوپر آیا کہ میں لائبریری میں ایک دفعہ جا کر دیکھتا ہوں۔ ابھی میں لائبریری کے پاس ہی پہنچا تو لائبریری میں بہت زیادہ اندھیرا تھا، خوب اندھیرا تھا لائبریری میں۔ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ اس لائبریری میں اندھیرا ہو یا وہاں پر کوئی بھی نہ ہو۔ میں نے دروازہ کھلا ہوا تھا اور وہاں پر بہت زیادہ اندھیرا تھا، وہاں پر مجھے باہر بھی کوئی نظر نہیں آیا۔ جب میں لائبریری کے اندر گیا تو سامنے بالکل جہاں سے میں بکس لیتا تھا وہاں پر مجھے ایسا لگا کہ کوئی کھڑا ہے، اندھیرے میں کوئی کھڑا ہے، کیونکہ باہر سے تو روشنی آ رہی تھی، ایوننگ میں ہی کلاس ہوتی تھی، وہاں پر کوئی کھڑا ہوا تھا، باقی لائٹس آف تھی۔ میں نے جلدی سے سارے سوئچ آن کیے، جو ہی میں نے سوئچ آن کیے وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ میں بھاگتا ہوا اس ونڈو کی طرف گیا جو لائبریری کی ونڈو تھی۔ جب میں نے وہاں پر جا کر دیکھا وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ ابھی چند لمحے پہلے ہی میں جس لڑکی کو دیکھ رہا تھا وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ ابھی میں اس ونڈو کے پاس کھڑا ہو کر جو ہی واپس پلٹا تو جو لائبریرین تھے وہ آئے اور انہوں نے میری طرف بڑی عجیب نظروں سے دیکھا۔ میں بھی انہیں میرا یہ عجیب لگا ہو وہاں پر کھڑے ہونا یا وہاں پر دیکھنا، یا جس طرح سے میں کسی کو ڈھونڈ رہا تھا انہوں نے میرے سے پوچھا کہ کیا میں کسی کو ڈھونڈ رہا ہوں، تو میں نے انہیں کہا کہ نہیں، میں کسی کو نہیں ڈھونڈ رہا۔ پھر میں نے دوبارہ بک نکالی اور پھر بیٹھ گیا پڑھنے کے لیے۔ میرا دل نہیں چاہ رہا تھا پڑھنے کو، میرے ذہن میں بار بار یہ چیز چل رہی تھی کہ ابھی میں نے یہاں پر کسی کو کھڑے دیکھا، وہ کہاں گئی، وہ کون تھی۔ اب یہ ذہن پر نا ایک میرے تجسس سا آنے لگ گیا۔ میں نے فوراً بک بند کی، واپس رکھی اور اب چلا گیا اپنی کلاس میں۔ کلاس ہونے میں بھی ٹائم تھا تھوڑا بہت، میں پھر وہاں پر جا کر بیٹھ گیا۔ کلاس میں کوئی بھی نہیں تھا۔ ابھی میں کلاس میں بیٹھا ہی تھا، ایک دم سے وہ کلاس میں وہی لڑکی آئی، اس کا چہرہ بالکل نارمل تھا، بال کھلے ہوئے تھے، وہ آ کر بالکل فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی۔ میں اٹھ کر اس کے پاس جانے لگا، جو ہی میں اس کے قریب جانے لگا، ابھی میں اس کے کچھ سٹیپ ہی پیچھے تھا، وہ پھر اٹھی اور باہر نکل گئی۔ میں نے باہر جھانک کر دیکھا وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ اتنا ہی ٹائم لگا ہوگا کہ وہ اٹھ کے وہاں سے باہر نکلی ہوگی اور میں دروازے تک آ بھی گیا تھا۔ اب میرا دماغ بالکل معاف ہو گیا تھا کہ وہ کیا چیز ہے، بار بار میرے سامنے کیوں آ رہی ہے۔ میں گھر فوراً وہاں سے چلا گیا۔ آج میں جاب پر بھی نہیں گیا۔ میرا دماغ بہت زیادہ ٹینس تھا، کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں، کس سے پوچھوں، یہ کیا بات ہے۔ سارا دن میں نے اسی سوچ میں گزار دیا۔ میں نے نیٹ پر بھی بہت سرچ کیا، گھوسٹ ان چیزوں کے بارے میں سرچ کیا کہ وہ کیسے، ان کی ہوتی ہیں، جو سمٹمز ہوتی ہیں وہ کس طرح سے اپنا آپ شو کرتے ہیں، مگر مجھے کچھ بھی اس میں سے ایسا محسوس نہیں ہوا کہ جو اس ہیپننگ سے ریلیٹڈ ہو۔ ایز یوزول سارا ٹائم میں نے انہی باتوں میں گزار دیا۔ رات ہوگی، میں نے کھانا کھایا، میں پھر سو گیا۔ آج پھر مجھے ایک عجیب و غریب خواب آیا۔ پھر میں نے خواب میں دیکھا کہ وہی لڑکی ہے، اس کا چہرہ بہت بھیانک ہے، جس طرح سے وہ کوئی جنات ہے، اور وہ مجھے بلا رہی ہے، جس طرح سے وہ میرے اوپر حاوی ہو گئی ہے۔ پھر مجھے وہی آواز آتی ہے کہ اس سے بچ جاؤ، وہاں پر مت جایا کرو۔ میری پھر آنکھ کھل گئی۔ جب میری آنکھ کھلی تو مجھے ایسا لگا کہ
میرے کمرے میں بھی کوئی شیڈو تھا جس طرح سے. میں بہت زیادہ ڈر گیا. میں بالکل اکیلا رہتا تھا وہاں پر. ایک ہی روم کا میرا فلیٹ تھا جہاں پر میں اکیلا رہتا تھا. پہلے میرا ایک دوست ہوتا تھا, وہ ان دنوں پاکستان گیا ہوا تھا اور میں بالکل اکیلا تھا. اگلے دن پھر میں جاگا, میں نے ناشتہ کیا. مجھے تھوڑا سا فیور سا فیل ہو رہا تھا. میں اس خواب کے بارے میں کس سے شیئر کرتا؟ پہلے میں نے سوچا میں گھر والوں سے شیئر کرتا ہوں. پھر میں ڈر گیا کہ کہیں ان سے شیئر کروں گا وہ پریشان ہو جائیں گے. میں ان کو پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا. پھر اسی طرح سے میں نے وہ رات بھی وہ گزر گیا. اگلے دن پھر میں جب کالج گیا, آج میں لائبریری کی طرف گیا ہی نہیں. میں ڈائریکٹ اپنے ادھر چلا گیا کلاس روم میں. جو ہی میں کلاس روم سے باہر نکلا تو میرے پاس ایک لڑکا آیا. میں نے اس کو پہلے کبھی بھی نہیں دیکھا تھا. وہ لڑکا میرے پاس آیا اور اس نے مجھے آ کر یہ کہا کہ تمہیں لائبریری میں سر بلا رہے ہیں. مجھے بہت حیرانگی ہوئی کہ میرا تو لائبریری میں کوئی ایسا کام نہیں ہے, پھر مجھے وہ لائبریرین کیوں بلا رہے ہیں. اس نے مجھے فورسفلی کہا کہ اب مجھے بڑا یہ عجیب لگا کہ یہاں پر مجھے کوئی جانتا بھی نہیں ہے, پھر وہ لائبریرین نے مجھے کیوں بلایا. میں فوراً اسی طرف گیا. جو ہی میں لائبریری کی طرف گیا وہاں پر مجھے ایک دم سے اس طرح سے محسوس ہوا جیسے بہت زیادہ شور ہے. وہ سیکنڈ فلور پر بہت زیادہ رش نہیں ہوتا تھا. مجھے لگا کہ مے بی وہاں پر بہت زیادہ اسٹوڈنٹس ہوں گے. جب میں لائبریری میں گیا تو وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا. انفیکٹ وہ لائبریرین بھی نہیں تھا. میں نے باہر نکل کر دیکھا کہ وہ لڑکا جو مجھے بلانے آیا تھا وہ کہاں ہے, وہ بھی نہیں تھا وہاں پر. ابھی میں وہیں پر کھڑا تھا تو ایک دم سے مجھے ایسا لگا کہ میرا نام کسی نے لیا ہے. مجھے خرم کر کے کسی نے بلایا ہے اور وہ جو بلانے والی آواز تھی ایسا لگ رہا تھا کسی لڑکی کی ہے. میں فوراً پیچھے پلٹا تو وہ کمر کر کے وہی لڑکی کھڑی ہوئی تھی لائبریری میں, اسی طرف جہاں سے میں بک لیتا تھا. جب میں اس کی طرف بڑھا, میں نے پوچھا کہ کون ہے وہاں پر. جب میں اس کی طرف بڑھا تو ایک دم سے وہ پلٹی. اس کا چہرہ بہت زیادہ بھیانک تھا. میں نے زندگی میں اتنا بھیانک چہرہ نہیں دیکھا. اس کا چہرہ بہت زیادہ بھیانک تھا اور وہ ایک دم سے میری طرف بڑھی ہے اور مجھے سمجھ ہی نہیں آئی پھر میرے ساتھ کیا ہوا. میں وہیں پر گرا اور میں بے ہوش ہو گیا. جب میری آنکھ کھلی تو میرے پاس بہت زیادہ لوگ جمع تھے. اس کالج کے سب اسٹوڈنٹس بھی تھے. وہ سب میرے سے پوچھ رہے تھے کہ تمہیں کیا ہوا ہے. مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آئی کہ میں ان کو کیا بتاؤں. بس میرا دماغ بہت زیادہ بوجھل تھا. ان لوگوں نے میری بہت زیادہ کیئر کی, مجھے ہاسپٹل لے جانے کے بارے میں بھی بات کی, مگر میں نے انہیں کہا کہ میں ٹھیک ہوں. لیکن یہ سب کیا ہوا ایک دم سے مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی. پھر میں وہاں سے جاب پر بھی نہیں جا سکا. میں گھر آ گیا. جب میں گھر آیا تو مجھے بہت زیادہ عجیب سی فیلنگز آ رہی تھی. ایسا لگ رہا تھا کہ میرے جسم میں بہت زیادہ پین ہے. پھر ایک دم سے مجھے اپنے گھر میں سے وہی آواز آنے لگ گئی کہ وہ میرا نام لے رہی ہے. میں وہاں پر بالکل اکیلا تھا. بے شک وہ ایک روم کا فلیٹ تھا مگر میں وہاں پر بھی ڈر رہا تھا. شام ہو گئی. میں ایک ہی جگہ پر بیٹھا رہا اور میرا جسم بھی تھا وہ میرا ساتھ نہیں دے رہا تھا. میری کنڈیشن بہت زیادہ عجیب ہوئی ہوئی تھی. رات ہوئی تو مجھے اس طرح سے لگا کہ میرے جو فلیٹ کا باتھ روم ہے اس میں جس طرح سے کوئی ہے شاور چلنے لگ گیا. میں اٹھ کر بیٹھا اور میں نے پوچھا کہ وہاں پر کون ہے. میں نے 2 دفعہ دروازہ بھی نوک کے اندر شاور چل رہا تھا. دروازہ اندر سے بند تھا. اس اکیلی جگہ پر کون آ گیا ایک دم مجھے نہیں پتا چلا. جب میں نے دوبارہ واش روم کو نوک کیا اور دروازہ کھولا تو شاور بند تھا اور وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا. اب میری طبیعت بہت سا خراب ہونے لگی. مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میرے جسم کے اوپر وہ حاوی ہو رہی ہے. میں ڈر رہا تھا. میں چیخنا چاہ رہا تھا, مجھ سے چیخا نہیں جا رہا تھا. کبھی مجھے ایسا لگا کہ میرا کوئی گلا دبا رہا ہے. جس طرح سے میرے جسم پر اس کا اثر ہو گیا تھا میں بہت ڈر گیا. میں نے فوراً اپنے گھر کال کی, انہیں ساری بات بتائی کہ اس طرح سے میرے ساتھ اتنے دن سے یہ سب ہو رہا ہے اور اب وہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ مجھے وہ ڈرا رہی ہے. میں بالکل لاغر اور بیمار ہو گیا. اسی ایک رات میں میری حالت یہ ہوگی. ساری رات وہ مجھے ڈراتی رہی. کبھی مجھے لگتا تھا کہ میرے اوپر کوئی جھکا ہوا ہے, کبھی مجھے لگتا تھا میرا کوئی گلا دبا رہا ہے. میں بہت زیادہ پریشان تھا. پھر وہاں پر ہم لوگوں کی جہاں میں جاب کرتا تھا وہاں پر میرے 1-2 دوست تھے, وہ بھی مسلم تھے. انہیں میں نے فوراً کال کی. وہ لوگ میرے پاس آ گئے. وہ لوگ جانتے تھے وہاں پر ایک پاکستانی فیملی تھی, ان میں بھی ایک انکل ہی تھے. وہ بہت زیادہ ان چیزوں کے بارے میں, روحانیت کے بارے میں بہت زیادہ علم رکھتے تھے. قرآن پاک بھی پڑھاتے تھے وہ وہاں پر. میرے ان دوستوں نے کہا کہ تمہیں دیر نہیں کرنی چاہیے, تم ان کے پاس جاؤ. میں ان کے پاس چلا گیا. انہوں نے جب مجھے دیکھا, میری ساری باتیں سنی,
انہوں نے میرے اوپر کوئی پڑھائی وغیرہ کی، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ تمہیں خواب کے ذریعے بار بار منع کر رہے تھے کہ اس جگہ پر جنات تھے، تم اس کو کھڑے دیکھ چکے تھے، اس لیے اس نے اپنا آپ تم پر ظاہر کیا، پھر وہ تمہیں دیکھتی بھی رہی، تو جس ٹائم اس نے تمہیں بلایا تھا اس نے تم پر اٹیک کیا اور تمہارے اوپر اس کا بسیرا ہو گیا ہے۔ میں بہت ڈر گیا کہ اب میں کیا کروں، میں وہاں پر اکیلا تھا، اپارٹمنٹ میں بھی میں نہیں رہ پا رہا تھا، مجھے ڈر لگتا تھا۔ انہوں نے پھر مجھے تعویذ بنا کر دیا، انہوں نے کہا یہ گلے میں پہن لو، اور پھر انہوں نے مجھے کہا کہ تمہیں 24 گھنٹے باوضو رہنا ہے، کوئی بھی آواز آئے تم نے اس پر غور نہیں کرنا اور اس کا جواب نہیں دینا۔ سختی سے انہوں نے مجھے منع کر دیا کہ تم نے کچھ دن کالج کی حدود میں بھی نہیں جانا، کیونکہ اگر تم کالج میں بھی جاؤ گے تو وہ مختلف روپ لے کر تمہیں دوبارہ بلانے کی کوشش کرے گی۔ میں بہت زیادہ گھبرا گیا، میں نے تقریباً 1 ماہ میں اپنے کالج کی طرف کیا ہی نہیں، جاب پر بھی میں 3-4 دن کے بعد کیا تھا، کیونکہ میرے دوست تھے وہ جانتے تھے میری کنڈیشن کیا ہے۔ آہستہ آہستہ جب میں نے ان کا تعویذ پہنا تو میں کچھ ٹھیک ہونے لگ گیا۔ وہ جو ہر ٹائم میرے اوپر حاوی ہو رہی تھی، مجھے ڈرا رہی تھی، میرا اپنا آپ میرے بس میں نہیں تھا، ان چیزوں پر تھوڑا سا کنٹرول ہونے لگ گیا۔ پھر اللہ کا شکر ہے 1 ماہ کے بعد میں دوبارہ پڑھنے بھی گیا۔ لائبریری کی طرف میں کبھی بھی نہیں گیا، آج کے دن تک میں اس چیز کو کبھی بھی نہیں بھول سکتا۔ وہ جو لڑکا مجھے بلانے آیا تھا اس کو دوبارہ میں نے کبھی کالج میں دیکھا ہی نہیں۔ وہ جو لڑکی تھی اس لڑکی کو بھی میں نے کبھی کالج میں نہیں دیکھا۔ وہ جنات تھے وہاں پر، وہ میرے پر کیسے حاوی ہوئے، کیوں حاوی ہوئے، یہ میں نہیں جانتا۔ یہ میری زندگی کی سچی خوفناک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ خرم آپ کا۔ لسنرز، غیر مرئی مخلوقات ہر جگہ پر ہوتے ہیں، چاہے دنیا کا کوئی بھی خطہ ہے، کوئی بھی جگہ ہے، وہاں پر غیر مرئی مخلوقات ہوتے ہیں۔ لیکن میں بار بار آپ لوگوں سے یہ بات شیئر کرتی ہوں کہ جب آپ کو کوئی نشانی دے رہا ہے، جب آپ کو اس طرح سے کوئی عجیب سی ہیپننگ محسوس ہوتی ہے کہ کوئی کھڑا ہے، وہ کیوں کھڑا ہے آپ چھوڑ دیں، اس پر غور مت کریں۔ کوئی عجیب نظروں سے آپ کی طرف دیکھ رہا ہے تو اس کو اگنور کر دیں، کوشش مت کریں اس چیز کو کریدنے کی۔ خواب کے ذریعے جب بھی کوئی میسج آپ کو ملے اس کو سیریس لیا کریں۔ کبھی کبھی اللہ کی ذات انسان پر اتنی مہربان ہوتی ہے کہ وہ اپنے انسان کو خواب کے ذریعے ایک میسج دیتا ہے کہ بچ جاؤ۔ اب اس سٹوری میں آپ لوگوں نے دیکھا کہ خرم کو 2 دفعہ خواب آیا کہ اس کو باقاعدہ کہا جا رہا ہے کہ بچ جاؤ، ادھر مت جاؤ، لیکن انہوں نے یہی سمجھا کہ میں سارا دن اس بات کے بارے میں سوچتا رہا تو بھی مجھے اس سے ریلیٹڈ ہی خواب آئے ہوں۔ کبھی کبھار کچھ خواب سچے ہوتے ہیں، اپنی ان باتوں کو پلیز اگنور مت کیا کریں۔ میری آپ سب کے لیے دعا ہے، جہاں رہیں خوش رہیں، اللہ آپ سب کو، ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور ایسے جنات کے ڈراؤنے حملوں سے محفوظ رکھے۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو آج کی خوفناک کہانی کیسی لگی۔ آپ لوگ بھی اپنی کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل ID پر۔ فیس بک نوشین ورک ہے، اس پر بھی آپ لوگ شیئر کر سکتے ہیں اپنی ہارر سٹوریز، کومنٹس میں بھی شیئر کر سکتے ہیں۔ کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، نوشین کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ، اسٹے بلیسڈ، اللہ نگہبان۔